अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज से 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ऐलानात और फैसले सामने आएंगे जिससे अंदाज़ा होगा कि 9 मई के वाक़यात में अगर फ़ौज के अंदर से भी लोग मुलव्विस हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और मेरी उस खबर की जो बुनियाद थी वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इंटरेक्शन थी सहाफ़ियों से। ये पहली इंटरेक्शन थी, एक मीडिया वर्कशॉप थी बलूचिस्तान से रिलेटेड हो रही थी जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने ये इंडिकेट किया था कि 9 मई के वाक़यात में कोई भी अगर मुलव्विस है तो बेशक फ़ौज के अंदर से भी लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी कार्रवाई होगी वो आप देखेंगे। और आज हमने देखा कि डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले से ही चर्चा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर आज ऐलान किया गया जो फ़ौज ने एक्शन लिया है जो सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं या फिर उनसे नाअहली हुई है। जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले उस पर ज़रा एक फ़ोकस करते हैं कि बुनियादी तौर पर क्या फ़ैसला उसमें लिया गया। उसमें जो बताया गया है कि इस वाक़े के बाद एक इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्वायरी की गई, जिसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल समेत 18 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और जो नाम नहीं बताए डीजीआईएसपीआर ने, लेकिन मेरे ख्याल में ये रॉकेट साइंस नहीं है, पहले भी ये गर्दिश कर रहा था नाम। और जो लेफ्टिनेंट जनरल जिसकी बात हो रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, उनको नौकरी से फारग कर दिया गया है, वो है कोर कमांडर लाहौर। और उन पर इल्ज़ाम ये है कि जब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं मुबैना तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर वो इकट्ठे हुए, उसके बाद वो कोर कमांडर की रिहाइशगाह में अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर उन्होंने तोड़ फोड़ की और उसके बाद उस इमारत को उन्होंने जला दिया। तो वहाँ पर कुछ जो फुटेजेस हैं वो मौजूद भी हैं कि इनिशियली जो कोर कमांडर हैं लाहौर के वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बजाय कि उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें, इनफैक्ट जब ये लोग वहाँ पर मुजाहिरीन लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ रहे थे तो इतलात यही है, इल्ज़ाम उन पर यही है कि जब वहाँ पर मौजूद मामूर जो फ़ौजी हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो कोर कमांडर की तरफ से उनको ये ऑर्डर थे कि वो इनको आने दें, इनको अपना जो गुस्सा है उसका इजहार करने दें और इनके रास्ते में रुकावट ना बने। और फिर उसके बाद फिर उन पर ये इल्ज़ाम आया कि शायद उन्होंने ये इस तरह का फैसिलिटेट किया है। तो आज जो डीजी आईएसपीआर हैं उन्होंने एक तो ये कहा कि फ़ौज ने अपने जो खुद एहतसाबी का अमल है अपने इदारे के अंदर उसको मुकम्मल कर लिया है। और उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो बुनियादी तौर पर चार्ज है कि मुतलका जो ज़िम्मेदारान हैं जो छावनियों फ़ौजी तनसीबात जीएच की और जिन्ना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, इन ज़िम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और डीजीआईएसपीआर के मुताबिक इस सिलसिले में फ़ौज के अंदर 2 इंक्वायरीज़ की गई, जिसके बाद एक मुफस्सल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फ़ैसला किया गया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। इसके मुताबिक उनके मुताबिक इसके अलावा 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई है। तर्जुमान के मुताबिक फ़ौज पाकिस्तान और फ़ौजी क़यादत 9 मई के वाक़यात से आगाह है और फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मौजूद है जो बग़ैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक फ़ौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई तमीज़ रवा नहीं रखी गई। उनका यह भी कहना था कि फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। तर्जुमान ने बताया कि फ़ौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जा रहा है, जबकि ये 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स पहले से ही फ़ाल थी और सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात इन अदालतों को मुंतकिल किए। आगे चल के वो ये भी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात से जुड़े तमाम मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, सियासी जमात या माशरती हैसियत
معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ انصاف کے اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے رکاوٹیں ڈالنے والوں سے بھی پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، جس عوامی رد عمل کا ایک عکس آپ نے 9 مئی کے واقعات کے بعد دیکھا۔ اب یہ جو آئی تھنک ایک غیر معمولی آبویسلی یہ ایک پیش رفت ہے کہ عام طور پر ایک سٹنگ جو فوجی افسران اور خاص کر کے سٹنگ جو کور کمانڈر ہے اس کو برخاست کرنا، جس سے ظاہر ہوتا ہے اگین یہ چیز انڈورس ہوتی ہے جو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان سے کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ اور یہ بھی اس کی ریفلیکشن ہے، اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بھی کی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کیسے جو جنرل آصف نواز جنجوعہ ہیں ان کی نواسی ختیجہ شاہ کو بچانے کے لیے ایون جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل جامعہ کرامت ان سے سفارش کروائی گئی، جو جنرل آصف منیر ہیں انہوں نے وہ سفارش نہیں مانی۔ اسی طریقے سے پھر جو ایک اور 4 سٹار جنرل جو مشرف کے زمانے میں وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل یوسف، ان کے داماد جو ہیں وہ بھی 9 مئی کے واقعات میں ان پر الزام ہے کہ وہ ملوث تھے، وہ بھی گرفتار ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے بھی سفارش کی گئی، وہ بھی نہیں مانی گئی۔ تو اس طرح کے اور بھی جو لوگ جو فوجی جو خاندان ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو میسج جو یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے فوج کی طرف سے کہ اگر 9 مئی کے واقعات سے متعلق فوج نے اپنے لوگوں کو نہیں بخشا تو پھر جو باقی لوگ جو تحریک انصاف کے ہیں اور خود عمران خان ہیں تو ان کے لیے بھی مسائل، ان کے لیے بھی جو انصاف کا پیمانہ ہے وہ بھی سیم ہوگا۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو افسران کے نام تو شامل نہیں آئے، ٹوٹل 18 افسران کا بتایا جا رہا ہے، اس میں جیسے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اس کے علاوہ 3 میجر جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بنیادی طور پر لگتا یہ ہے کہ جو لاہور کی جو چین آف کمانڈ تھی لاہور کور کمانڈر کے انڈر آلموسٹ ان تمام لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، کیونکہ بڑا واقعہ لاہور کور کمانڈر کی جو رہائش گاہ تھی وہیں پہ ہوا، 2 کہ جی ایچ کیو کے باہر بھی مظاہرے ہوئے، جی ایچ کیو کے گیٹ بھی توڑے گئے، کچھ وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے، لیکن جو زیادہ تر افسران ہیں وہ لاہور کور کمانڈر کے انڈر ہی تعینات تھے اور ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس سے پیغام جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک کیونکہ اس کا تعلق سپریم کورٹ میں اس وقت جو فوجی عدالتیں ہیں، سویلین کا جو ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں کے اندر، اس اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی ایڈورس ججمنٹ دی گئی تو پھر فوج جو ہے اس کو وہ لائٹلی نہیں لے گی، کیونکہ فوج اگر اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور انہوں نے کارروائی کر لی ہے تو پھر جو سویلینز اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو اس میں جو پیغام ہے وہ عمران خان کے لیے واضح ہے کہ اگر سٹنگ جو فوجی افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو پھر آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اب اس کے اندر جو کیچ ہے کہ اس آج کی پریس کانفرنس کے بعد رد عمل کیا آئے گا عمران خان کا، تو جو ابھی تک عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے بھرپور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ایٹ لیسٹ آن دا سوشل میڈیا، اور بھرپور جو بھی فیصلہ کیا ہے آج فوج نے یا جو اعلانات کیے گئے ہیں اس کے باوجود جو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا جو ریئیکشن ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیک آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آئی تھنک انہوں نے اس لڑائی فوج کے ساتھ جو ہے اس کو ایک سٹیپ آگے لے گئے ہیں۔ مثلاً جو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اگر آپ اس پہ جائیں تو اس میں تو ویسے ان گنت ٹویٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک جو ٹرینڈ وہ خود چلا رہے ہیں ہیش ٹیگ کر کے کہ May 9th فالس فلیگ، یعنی کہ یہ ہیش ٹیگ وہ چلا رہے ہیں باوجود اس کے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ان سے سوالات بھی ہوئے کہ ایک تاثر عام طور پر یہ ہے کہ شاید فوج کے اندر سے خود یہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کروائے گئے ہیں تاکہ تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کی جا سکے، تو اس کا انہوں نے سختی سے تردید کی اور کہا ہے کہ کیسے فوج جو ہے وہ اپنی ہی تنصیبات کے اوپر حملے کروا سکتی ہے اور اپنے جو شہداء ہیں ان کی جو یادگاریں ہیں ان کو ڈیسیکریٹ کر سکتی ہے، تو یہ آؤٹ آف کویسچن ہے۔ لیکن جو تحریک انصاف جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیش ٹیگ چلا رہی ہے کہ May 9th فالس فلیگ آپریشن، اور
پھر عمران خان آگے اگین یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اس کو بھی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے آج پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیج ہے، کہ 9 مئی کے واقعے کا جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہی اس واقعے میں ملوث ہے۔ مطلب عمران خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کو ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو فوج کی قیادت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو ہوا ہے۔ تو انڈائریکٹلی اگین وہ اس بات پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس میں ایک سازش ہے اور یہ فوج کا ہی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ایک اور جو پی ٹی آئی جو اس کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے ایک اور بیان جو انہوں نے ایک غیر ملکی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا یا انٹرنیشنل میڈیا سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے ہر گزرتا دن میرے اس یقین کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ میری پارٹی کو ختم کرنے کی منظم سازش تھی۔ یہ صرف 9 مئی کو شروع نہیں ہوا، میری پارٹی کا صفایا کرنے اور اسے انتخابات کے لیے غیر مؤثر بنانے کی یہ کوشش کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اگین باوجود DGISPR کی پریس کانفرنس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سازش کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ خود ملوث ہے۔ اور پھر ایک اور ٹویٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے اپنی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیا، اور نیچے بنیادی طور پر اس سوال کو ہائی لائٹ کیا جو ایک صحافی نے آج DGISPR سے کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کے لیے رعایت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ جو لوگ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، یعنی کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو پھر معاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اس پر جو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، انہوں نے انگریزی میں ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ DGISPR نے اس سوال کے جواب میں تھوڑا سا پہلے پاز لیا اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the long pause and the confusion gives a lot of credibility to May 9th false flag operation claims. If PTI was involved in vandalism, why are ex-position holders of PTI who are quitting party after press conferences released and then joining other parties؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کہ جو سوال کے بعد ایک لمبا وقفہ لیا DGISPR نے، اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو 9 مئی کا جو تھا وہ ایک فالس فلیگ جو آپریشن تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے واقعات توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے تو پھر ان لوگوں کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اگین وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس کے باوجود آئی تھنک جو عمران خان ہے وہ لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی سروائیول ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ وہ بیک آؤٹ کرنے کے بجائے وہ جو اپنی تصادم کی پالیسی ہے اس پر کاربند رہیں، اور شاید اسی صورت میں ان کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو آج کی پریس کانفرنس سے ایک چیز واضح ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں جاتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ جو DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے، فوج کے اندر 9 مئی کے واقعات کو لے کر کے جتنا مرضی غصہ ہو، آئی تھنک جو ان کی ٹون اور ٹینر تھا DGISPR کا، اتنا ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا جو سبسٹنس ہے وہ بولتا ہے، آپ کو اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے اس میں ایگریشن دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل جو آپ نے فیصلہ کیا، جو انکوائریز کی، ایک لیفٹنٹ جنرل سمیت 3 میجر جنرل اور 18 فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، تو آپ وہ تحمل کے ساتھ آرام سے وہ بات کر سکتے تھے۔ اس میں جو آپ کی پچ ہے وہ اتنی جو ہائی ہے اس کی ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے دفتر خارجہ کے کوئی ترجمان ہو، اگر انڈیا کوئی بہت بڑی کارروائی کرتا ہے تو جو پالیسی ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، اسے بولنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ مکے لہرانا شروع کر دیں، یا مطلب آپ کے جو رویے میں یا آپ کی باڈی لینگویج بہت زیادہ ایگریسو ہو۔ یہ میری اپنی ایک آبزرویشن ہے، اور بہت سے اور جو صحافی وہاں پہ موجود تھے ان کی بھی یہ آبزرویشن۔ نیورتھلیس لگتا یہ ہے کہ جو گیم ہے وہ اب ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے۔ آج جو فوج ہے انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث تھے وہ فوج کے اندر سے ہی، ان کا بے شک تعلق کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور پھر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ فوج جو ہے، جو سویلینز ہیں یا اگر کوئی سیاسی جماعت ہے یا ان کے کوئی لیڈران ہیں وہ اس واقعے میں ملوث ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا یا ان کے ساتھ
किसी भी तरह की रियायत बरती जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो टोन है इवन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन आई थिंक ये पैगाम वाज़ेह है इमरान खान के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के उनका बचना जो है मौजूदा सूरत हाल में वो बहुत मुश्किल है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।